अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार दोस्त बनाए और बेशुमार दुश्मन भी। इस व्लॉग में इमरान खान के उन 3 दोस्तों का जिक्र करूंगा जो इमरान खान को हर सूरत बचाना चाहते हैं, और साथ ही उन 4 बड़े दुश्मनों का जिक्र करूंगा जो इमरान खान साहब को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, यानी इमरान खान साहब को कत्ल कर देना चाहते हैं। इमरान खान की अगली मंजिल, कप्तान का अगला ठिकाना, तख्त या तख्ता, मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, मैं कश्तियाँ जला के, आपका अपना तारिक खान, सलाम कबूल कीजिए। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा ये। इसमें कुछ नए इंकशाफात भी आपकी खिदमत में करूँगा। एक तो शुरू में आपसे ये गुजारिश, मुझसे कुछ दोस्तों को ये मुझसे गिला है कि मैं मास्क उतार दूं, तो भाई मुझे भी आपसे गिला है। मैं आपको कहता हूं मैं मास्क उतारूंगा, अभी पर्दे में रहने दें, और मास्क तब उतारूंगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में यह भी रखूंगा कि मैं इम्पार्शियल या कोई यूट्यूबर या कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। बेसिकली आई एम अ टीचर, आई एम रनिंग अ स्कूल सिस्टम हियर इन माई नेटिव टाउन। तो मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं कोई पेड या पैसे लेके किसी का चपलूस या कसीदा गो वो नहीं हूँ। जिस तरह मैं जावेद चौधरी भी नहीं हूँ, मैं आपको खुल के बता दूँ। मैं हसन अयूब भी नहीं हूँ, मैं गलीज़ा फारूकी भी नहीं हूँ, मैं मंसूर अली ख़ान भी नहीं हूँ। तो मैं किसी से पैसे लेके तो बात करता ही नहीं हूँ। चैनल्स पे मैं किसी पे काम नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट अपना व्लॉग करता हूँ। तो मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो आपसे मुझे ये गिला है कि मैं देखता हूँ जब आपने एनालिटिक्स, बहुत से दोस्त मुझे देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ये मेरी आप सब से, ख़ास तौर पर अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से गुजारिश है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा नौजवान और मेरे ख़ास तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तालिब इल्म, यू आर फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। इस मुल्क का आप फ्यूचर हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप ज़रूर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी तमीद के अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इमरान खान ने बेशुमार दोस्त बनाए और बेशुमार लोग इस वक्त इमरान खान की जान के दर पे हैं, उसे जान से मारना चाहते हैं। पहले ज़रा उन 3 दोस्तों का तज़किरा करूँगा जो इमरान खान को इन मुश्किल हालात में बचाना चाहते हैं और संजीदगी से अपनी क़ुव्वत के मुताबिक वो कोशिशें भी कर रहे हैं। कौन है ये 3 दोस्त? तो पहले नंबर पर इमरान खान की बहनें हैं। मेरे ख़्याल में इस वक्त अगर दुनिया में इमरान खान के दोस्तों की बात की जाए तो वो कौन है? हलीमा खान है, नौरीन खान है और डॉक्टर उज़मा है। इमरान खान की बहनें हैं, उनका एक ही भाई है, लाडला भाई है, और अपने भाई से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। मेरी नज़र में जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो इमरान खान को हर सूरत बचाना चाहती हैं। अपने तहीं उन्होंने बहुत कोशिश की है, पूरी भाग दौड़ कर रही हैं। हलीमा खान अब गलियों में निकली है, शहरों में निकली है, स्ट्रीट कैंपेन के लिए निकली है। तो वो इमरान खान को ये तीनों बहनें बचाना चाहती हैं। ये हैं इमरान खान के, अगर दोस्तों की बात करें तो ये बात है। आगे बढ़ें। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बड़ी तादाद में अवाम हैं। पाकिस्तान के 80% लोग इमरान खान को बचाना चाहते हैं, लेकिन हैं मजबूर। उन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा जिसके पीछे चलकर वो अपनी मंजिल को पहुँचें और इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकें। उन्होंने कोशिश की, इमरान खान के लिए लोग जान की कुर्बानी भी देना चाहते हैं। और मैंने खुद ये मनाजर, ये ऐसी बात नहीं कि आप ज़रा 26 नवंबर के हवाले से भी की बात करूँगा, लोगों ने जाने दी। लेकिन इमरान खान के जो टिकट पर जीतने वाले थे इमरान, उनका आगे मैं जिक्र करूँगा दुश्मनों में कि कौन है वो गद्दार जो इमरान खान को मारना चाहते हैं और इमरान खान के लश्कर में हैं। अगले मरहले में उनका जिक्र होगा। अभी दोस्तों का जिक्र मुकम्मल कर लूँ तो पाकिस्तान के अवाम की अगर अवलाल बात की जाए तो ऐसा लीडर पाकिस्तान को तो छोड़िए, मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है
جس کی اتنی مقبولیت ہو، جس سے اس ملک کے عوام اس قدر محبت کرتے ہوں. عمران خان سے دیکھیں دنیا میں مقابلہ ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، ایک پارٹی کے 45% آتے ہیں ووٹ، ایک پارٹی کے 55 آ جاتے ہیں، ایک پارٹی کے 48%. تو اس طرح کا تھوڑا سا گیپ 5% 10% کا گیپ ہوتا ہے. ایک لیڈر مقبول ہوتا ہے تو اس کا مخالف لیڈر بھی اتنا ہی مقبول ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے. پاکستان میں عمران خان کے خلاف ساری سیاسی پارٹیاں اور بڑی پارٹیاں ہیں، لمبے عرصے سے وہ پاکستان کو رول کرتی رہی ہیں. پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت لمبے عرصے سے یہ اقتدار میں بھی ہیں. آپ جانتے ہیں یہ سب اکٹھے ہو کے عمران خان کے مقابلے میں آئے ہیں. یہ جو گزشتہ الیکشن ہوئے، عمران خان کی دوسری طرف عمران خان سے اس کا بلے کا انتخابی نشان چھین لیا، اس کے پارٹی کے اہم لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے گھروں کا تقدس پامال کیا، عورتیں اٹھا لی گئیں، بچے اغوا کر دیے گئے. ظلم اور جبر کی کون سی حد ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی ایک بوڑھی خاتون جو انسانیت کی ایک ڈاکٹر، تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہوا. اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کا عوام کا عمران خان سے اتنا عشق تھا کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھا کہ عمران خان کے ٹکٹ پر کون سا ہے، اس کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا ہے. اور عمران خان کے جو امیدوار تھے ان کو انتخابی نشان کیا دیے، کسی کو ڈھولک، کسی کو بینگن، کسی کو بھنڈی، کسی کو توری، کسی کو گاجر، کسی کو چمچ. بھائی مریم نواز کا سارا جہیز کا سامان بھی عمران خان کے امیدواروں کو الیکشن میں انتخابی نشان کے طور پر دیا گیا. اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کے عوام نے عمران خان کے انتخابی امیدواروں کے نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگائے اور عمران خان 200 سے زیادہ سیٹیں جیت گیا. اس کے بعد پاکستان میں اقتدار میں لانے والی اور نکالنے والی قوتوں نے جو کھیل کیا وہ آپ نے بھی دیکھا. 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بنا اور عمران خان جیل گیا. تو پاکستان کے عوام پہلے نمبر پر، عمران خان کی بہنیں دوسرے نمبر پر پاکستان کے عوام ہیں، اور تیسرے نمبر پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی. اب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا مراد رہتے ہیں آپ کی مرضی. اس میں فوج بھی ہے، اس میں عدلیہ بھی ہے، اور دیگر ادارے بھی. دیکھیں وہ آٹے میں نمک برابر صحیح، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی حرام خور ہیں. یہ گل تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اساں دیاں عدالتاں دے وچ جڑے جج بیٹھے نے سارے ہی کھوتے دے پتر ہے نے، وچ کچھ انسان دے پتر بھی ہونے نے، یقیناً ہونے نے. اسی طرح کی بات ہماری فوج کی ہے. میرے ڈھول چھپائیا تینوں رب دیاں رکھنا. اس فوج میں سارے عاصم منیر ہی نہیں ہیں. اس فوج میں کچھ سنجیدہ پاکستان سے محبت کرنے والے جرنیل بھی ہوں گے، اور یقیناً ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے وہ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، اور وہ یقیناً اپنی قوت کے مطابق وہ چور دروازوں کے اندر جو پلاننگیں ہوتی ہیں وہاں ان کی ایک رائے بھی یقیناً ہوتی ہے. ان کی ایک رائے تو ہے، طاقتور لوگ ہیں. تو وہ بھی عمران خان کے کچھ دوست، لیکن ہیں وہ بہت تھوڑے. اسٹیبلشمنٹ میں جو دوست ہیں وہ ہیں بہت تھوڑے. تو یہ ہیں عمران خان کی کے دوستوں کی اگر بات کی جائے جو عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ یہ 3 ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بھی آٹے میں نمک برابر عمران خان کے وفادار ہیں، اور باقی سارے میر صادق ہیں، میر جعفر ہیں، اور بالکل وہ وہی کام کر رہے ہیں جو سلطان ٹیپو. عمران خان اکثر سلطان ٹیپو کی بات کرتا ہے، تو بالکل عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی، یہ میں عمران خان پر تنقید کر رہا ہوں کہ عمران خان سے زندگی میں یہ بلنڈر ہو چکا ہے کہ اس کی پارٹی میں وہ پہچان نہ سکا، وہ ان کے اصلی چہرے نہ پہچان سکا، اور ایسے لوگوں کو اس نے اس کے نام پر ووٹ لے کر آئے، اور آج انہیں عمران خان کی بالکل پرواہ نہیں ہے. تو آگے آپ ذرا ذکر کریں گے 4 دشمنوں کا جو عمران خان کو میں نے آپ کو کہا قتل کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ایک تو اس میں عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جیل سے ایک ٹویٹ آیا تھا، عمران خان کے اکاؤنٹ پہ لگا تھا. اس نے کھل کے کہا تھا کہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے طاقتور آدمی وہی ہے. پاکستان میں
اس کے اشاروں سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بیرونی محاذ پہ ہو یا اندرونی محاذ، مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اس کی مرضی سے اس کو بنانے والا ایک ہی شخص ہے، زرداری صدر ہے، شہباز ملک کا وزیر اعظم ہے، اور بھی جو کوئی جہاں جہاں ہے، ایک شخص ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اور وہ سارے فیصلے کرتا ہے، اور باقی سارے اس کے آگے جھکے ہیں۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا، اور ایک شخص کا خوف اس قدر ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ وہ شخص عمران خان کو اپنے راستے کی سب سے بڑی دیوار سمجھتا ہے، عمران خان سے ڈرتا ہے، اور پیچھے اگر جائیں تو کیونکہ عمران خان نے جب یہ اس عہدے پر نہیں تھا تو اس وقت عمران خان نے اس شخص کو اہمیت نہیں دی، عمران خان اسے اس اہل نہیں سمجھتا تھا، اس حوالے سے نہیں دی، تو وہ ایک لمبی کہانی بن جائے گی۔ آپ خود تحقیق کر لیجئے کہ عمران خان اور عاصم منیر کے اختلاف شروع کہاں سے ہوئے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میرے بتائے بغیر ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کو پتہ وجوہات کیا ہیں۔ اس میں بشرا بی بی سے رابطے ہوئے، اس نے جب عمران خان وزیر اعظم تھا ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، عمران خان نے اس وقت ملاقاتیں اس سے نہ کیں، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں شخصیت کیا کہتے ہیں پرسنلٹی کولیپ ہو گیا، تو یہ آپس میں نفرتیں وہ پیدا ہوئیں۔ عمران خان نے ویسے نفرت نہیں کی، لیکن یہ شخص انتقام میں اندھا ہو گیا، اور اس نے جیسے ہی اس کو یہ عہدہ ملا، اس کے بعد اس نے عمران خان کو اور اس کی پارٹی پر جو ظلم کیے، اور اس کے ظاہر ہے اس کے نیچے آتا ہے DGISPR کی جو پریس کانفرنسز ہیں، ان کو دیکھیں عمران خان کو اس نے کیا کچھ نہیں کہا، تو ہر چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو عمران خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا، عمران خان کی جو دشمنی آپ اگر کہیں گے تو بیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں، یہ تو اندرونی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے اشاروں پر یہ کیا گیا، وہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ تو امریکہ آتا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس تھا، وہ ڈونلڈ لیو کون تھا جو سائفر پہلے کہتے تھے نہیں تھے، سائفر تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، جنہوں نے عمران خان کی حکومت سے عمران خان کو نکالا، تو وہی لوگ عمران خان کے دشمن ہیں۔ وہ کسی صورت ان کو ایسا آدمی چاہیے پاکستان کی مسند اقتدار پر، پاکستان کے اعلیٰ ایوانوں میں، جو ان کے اشاروں سے فیصلے کرے، وہ کہیں رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، بیک ٹرن، فرنٹ ٹرن، تو ان کے مطابق تو وہ بہت ہی بڑے وہ قوتیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیں، نیتن یاہو کو سمجھیں یا جو آپ سمجھیں، تو پینٹاگون میں یہ فیصلے شاید ہوتے ہیں، تو وہ عمران خان کے یہ بات۔ تیسرے نمبر پر میری نظر میں شریف خاندان کی لمبا 35-40 سال کی بادشاہی جنازہ نکالا ہے عمران خان نے۔ ان کی مقبولیت پہلے وہ پنجابی جاگ، اس طرح کے مختلف طرح کے نعرے لگا کے آؤٹ ان اور غیر اخلاقی طور پر بنزیر کی کبھی ننگی تصویریں پھینکیں، گھٹیا درجے کی سیاست کر کے 35-40 سال اقتدار میں انہوں نے گزارے ہیں۔ اب اقتدار میں جو انہوں نے ملک کو لوٹا، جو عیاشیاں ہیں انہیں یہ اپنے، حالانکہ ان کی عیاشیاں انہوں نے اتنا ملک کو لوٹ لیا کم نہیں ہوتی، اقتدار کے بغیر بھی ان کے لیے ان کی 15 نسلیں کھاتی رہیں، پورا پاکستان برباد ہو جائے گا، ان کا پیسہ کم نہیں ہوگا، لیکن عوامی سطح پر ان کی مقبولیت کا عمران خان نے انہیں ایکسپوز کیا ہے۔ عمران خان نے کھل کے لوگوں تک یہ بات، پہلے پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں تھا ملک میں قرضہ کتنا ہے، پاکستان کے عوام کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے ڈاکے مار لیے ہیں۔ عمران خان نے ان کی چوریوں سے ان سے پردہ اٹھا دیا، اس لیے یہ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں ارشد شریف، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، ذرا اسے بھی یاد کر لیتے ہیں درمیان میں۔ ویسے تو یہ ولاگ عمران خان کے ساتھ تھا، تو ارشد شریف کا ذکر میں ضرور کروں گا یہاں پر، اور میری طرح آپ لوگوں میں سے بھی کچھ دوست ہوں گے ارشد شریف کی سب کا ولاگ کبھی کبھی دیکھا کریں۔ بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی ٹیلنٹڈ، اس سے گفتگو کا طریقہ آتا تھا، یہ قصیدہ گو، ٹٹو صافی، سارے اس سے جلتے تھے۔ پاکستان میں اس کے مقابلے کا کوئی اینکر، کوئی
کوئی سپوک پرسن کوئی آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں، اس کے قریب بھی نہیں تھا. اسے جلتے تھے، سچ کہتا تھا. گناہ اس کا کیا تھا؟ سچ کہتا. اسے کس نے قتل کیا؟ کینیا میں اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی انسان مر گیا. یہاں پر ویسے بھی مرتے ہیں لوگ، کسی کو کیا. کیوں بلوچستان میں ہزاروں لوگ مر گئے، پٹھان مر گیا. کس نے مارا، کون مار رہا ہے، ہمیں ابھی تک نہیں پتہ. میری آپ یقین کیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں دہشت گردی ہے، انڈیا سے آ رہے ہیں، افغانستان سے. میں ان سارے علاقوں میں گھوما ہوں، مجھے نہ کوئی انڈیا کا دہشت گرد نظر آیا، نہ کوئی افغانستان کا دہشت گرد نظر آیا. میں نے لوگوں سے رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اپنے بلوچوں سے پوچھا کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، انہیں بھی نہیں پتہ. اپنے پٹھانوں سے پوچھا، وہ تو میرے بھائی ہیں، میں خود پٹھان ہوں. کسی میں ہمیں نہیں پتہ. ہم پٹھانوں کو خود پتہ نہیں ہے ہمیں کیوں ہمارا گناہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. دیکھیں ادھر ایک اللہ اکبر، وزیرستان میں ایک مدرسے میں بچے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، آقا ڈرون حملہ کیا، 80 بچے. اب ہمیں نہیں پتہ ان 80 بچوں کو کس نے مارا. 80 بچے مدرسے میں ننھے منے، کسی کے بازو، کسی کی. میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا. یہ میں سارے اپنے پنجابی سندھی بھائیوں سے مخاطب ہوں. اتنا ظلم ان بچوں، ان معصوموں کو نہ پتہ، نہ ان کے ماں باپ کو پتہ ہمارے بچے کو کس نے مارا. تو اس ملک میں ایسے بھی ہوتا ہے. اب ارشد شریف کو قتل کیا گیا، آج تک اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے؟ وہ جھوٹ ملک کا ہی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ارشد شریف کو قتل کیا نون لیگ کا، گجرات سے اس کا تعلق ہے، اور نون لیگ کا ایک آدمی ہے. اس نے کہا ہے کہ ارشد شریف کو جب قتل کیا گیا تو لندن میں نواز شریف اور مریم نواز نے کیک کاٹا، اور وہاں پر نون لیگ کے کچھ کارکنان تھے، وہاں پر میٹنگز ہوتی رہیں. اس کے قتل کی ویڈیو تک وہاں پر ہیڈ کوارٹر میں پہنچائی گئی، اور انہوں نے بھنگڑے ڈالے، ڈانس کیے وہاں پر. تو تمام تر انگلیاں ادھر جاتی ہیں کہ انہوں نے قتل کیا اس کو، ارشد شریف کو. ان کے خلاف جو بولے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اسے قتل کر دیتے ہیں، قتل کروا دیتے ہیں. عابد باکسر ان کا تھا، عابد باکسر جو ڈی ایس پی تھا، اس نے کہا 150 قتل شہباز شریف کے کہنے پر میں نے کیے ہیں. وہ خود اس نے کہا ہے. اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا؟ وہ گلو بٹ کون تھا؟ خیر نشان عبرت بنا، اللہ معاف کرے. وہ کس طرح مرا آپ یہ بھی دیکھ لیں میرے پاکستانیوں، میرے بچوں. وہ گلو بٹ وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ معصوم بچوں کی ماؤں کے سینوں پر بندوقیں رکھ کر گولیاں چلا کر. ہم ماڈل ٹاؤن میں کوئی معمولی واقعہ پیش آیا؟ کوئی جوڈیشل انکوائری ہوئی؟ آج تک پتہ چلا رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا پنجاب کا، اور شہباز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. تو یہ خاندان بھی عمران خان کے دشمن. یہ خاندان وہ خاندان ہے جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور چوتھے نمبر پر اگر آپ بات کریں گے تو وہ آ جائے گی جو بہت ہی خطرناک بات ہے. وہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں یا تو عمران خان جیل میں رہے لمبے عرصے تک، اور یہ نظام اسی طرح سے آگے چلتا رہے، ہم اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ٹی وی کے ٹاک شو میں، میڈیا کے سامنے ہم عمران خان کے بہت حمایتی ہیں، ہم کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ عمران خان کے حمایتی ہوتے، اس کی پارٹی میں میر جعفر میر صادق نہ ہوتے، عمران خان کو ایک دن بھی یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے تھے. ایک دن بھی. اس نے کوئی ایسا اس پہ کوئی جتنے کیسز ہیں سب بوگس، ان میں ایک ذرا جان نہیں ہے. سرواز ڈوگر ہو یا فائز عیسیٰ، جتنا بھی اس کے خلاف یہ چلنا چاہتے. دیکھیں کسی کو وہ کہتے ہیں کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، بیوی بڑی نیک عورت تھی، کسی شخص کی بیوی بہت ہی نیک خاتون تھی، اس کا میاں اسے جو کہتا اس کی ہر بات وہ مانتی، کھانا پکا کے دیتی، کپڑے دھوتی. لیکن وہ بدبخت میاں ایسا ہے، وہ ہر صورت اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا. تو اس نے بیوی کو کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بیوی نے کہا آپ مجھے کیوں طلاق دیتے ہو؟ میں نے کیا غلطی؟ میں آپ کو اتنی عزت کرتی ہوں، آپ کا سارے حقوق میں پورے کرتی ہوں. تو اس نے کہا جی کہ نہیں میں طلاق. تو اب اس نے فیصلہ تو کر لیا طلاق دینے کا. اس نے کہا تم جب آٹا گوندھتی ہو، آٹا گوندھتے کے دوران جو ہماری بیویاں بچیاں جب آٹا گوندھتی ہیں تو ان کا جسم تو کچھ تو ہلے گا. وہ کہتے ہیں تم جب آٹا گوندھتی ہو تو تم ہلتی ہو، اب ہلے بغیر آٹا کیسے گوندھے گی؟
اس لیے میں تمہیں اطلاق دیتا ہوں. اب یہی بالکل اسی طرح کی ہے کہ اس طرح کی سزائیں دی ہیں عمران خان کو کہ یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتا کیوں ہے. وہ ڈوگرا راج والی عدالت ہو، الیکشن کمیشن کا سکندر سلطان ہو، نیب ہو، جو کچھ بھی ہو، عمران خان پر کیسے یہ ہیں اسے مارنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں. یہ ہے عمران خان کی کہانی. اور پارٹی کے اندر جو ہے جس دن عمران خان کو دیکھیں، عمران خان پر جو کیسز بنائے گئے ان کو چھوڑیں، وہ جیل میں ہیں. تو عمران خان کو جب اریسٹ کیا انہوں نے اسلام آباد میں، 9 مئی کا واقعہ کیوں پیش آیا، 9 مئی سے پہلے کیا ہوا ذرا یہ دیکھیں. 9 مئی کو جو ہوا، اچھا ہوا برا میں اس پہ بات نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کیا ہوا تھا 9 مئی کو. عمران خان ملک کا سابق وزیر اعظم، پاکستان کے عوام کا اتنا بڑا ہیرو، سابق وزیر اعظم، وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آیا ہے. اگر آپ اسے اریسٹ ہی کرنا چاہتے ہو، باعزت طریقے سے اسے پکڑو اور لے جاؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو جس طرح اس کی ٹانگ پہ، پہلے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے کن عمران خان کو گولیاں بھی ماری. اسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا تھا. اللہ جیسے زندہ رکھنا چاہے اسے آپ نہیں مار سکتے. اس کو گولیاں چلائیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ایسے لیڈر کے لیے جس کے لیے لوگ اپنی جان دینے کو آج بھی تیار ہیں. عمران خان ہی ایسا لیڈر ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اب ان لوگوں میں مایوسی آئی ہے. مایوسی ایسے آئی ہے کہ پارٹی کے اندر جو غدار ہیں، میر جعفر ہیں. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں ڈی چوک کا سانحہ ہوا، میں اس کا جشن دید گا اس لیے کہ میں خود شامل تھا. یہ ٹی وی کے اینکر آپ پرانی فوٹیجز دیکھیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں خود زخمی ہوا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا. ہمارا ایک عزیز عبدالقادر خان شہید ہوا. ہم یہاں سے نکلے تو میں آپ کو ہزارہ کی بات اگر کروں، ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان، اپر کوہستان، لوئر کوہستان اور ہری پور، یہ ہزارہ کے 4-5 ڈسٹرکٹس. ہم ہری پور سے گئے تو ہری پور سے لے کر برہان انٹرچینج تک یہ 50 میل کا فاصلہ ہے. لوگ ہی لوگ تھے. اور میرے خیال میں تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہزارہ سے اس دن نکلے تھے. برہان انٹرچینج پر میں تقریباً 6 گھنٹے گاڑی ایک سائڈ پہ لگا کے برہان انٹرچینج کے وہ پل کے فلائی اوور کے اوپر میں کھڑا ہو گیا. پشاور سے دیٹ سے والے، سوات والے، مردان، 4 وہ قافلے آ رہے تھے. 6 گھنٹے دونوں طرف سے عوام کا سمندر تھا. 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے. انہیں آپ گن ہی نہیں سکتے، اتنے لوگ تھے. پھر آگے کٹی پہاڑی پر جب پہنچے تو ریاست نے ان لوگوں پر اتنا بڑا ہجوم تھا. 3 ہیلی کاپٹر آئے اور وہ اوپر سے ایسے گولے برسا رہے تھے جیسے آپ یقین کریں جیسے اسرائیل والے برساتے ہیں غزہ پر جا کر. اس طرح انہوں نے، اور میں خود بھی میرے آگے بھی گرا اور میری تو آنکھیں وہاں، مجھے تو اس کے بعد نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا. میرا بیٹا ساتھ تھا، وہ مجھے واپس لا. اس طرح کے حالات تھے. لوگ نکلے. لیکن اس کے بعد دوسرے دن ڈی چوک میں علی امین گنڈاپور لیڈ کر رہا تھا، وزیر اعلیٰ تھا. وزیر اعلیٰ کس نے بنایا تھا؟ عمران خان نے. کوئی پتہ نہیں، غائب. کھیل ختم. پیسے اعظم آج بھی یہی ہو رہا ہے. پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اس وقت بھی یہ سارے عمران خان آرڈر دے یا نہ دے، عمران خان تو جیل میں ہے، وہ کیا آرڈر دے گا؟ حکومتیں جائیں بہاڑ میں. ہمارے اس وقت جو ہے کہ یہ جتنے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ ایک نے لیے ہیں. اس وقت یہ اگر 10 ہزار آدمی لے کے آئیں تو پی ٹی آئی کے 100 ایم این ایز ہیں. ایک ایم این اے جس نے 1.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں، وہ صرف 10,000 آدمی لے کے آ جائے تو قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران کے 10 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یقین ہو کہ یہ ہمارا لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں لے کے جا رہا ہے. میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں، خدا کی قسم میرے حلقے کا جو لیڈر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ لوگوں کو جا کر یہ کہیں یار کہ عمران خان کے لیے مرنا ہے تو مرنا ہے، جینا ہے تو جینا ہے، آپ آئیں. اس بار ہم نے فائنل کرنا ہے، آر پار کرنا ہے.
मेरे हल्के से मैं आपको कहता हूँ 1 लाख आदमी आएंगे कौमी असम्बली के एक हल्के से। इमरान खान 100 सीटें जीता हुआ है, उसके टिकट पर अगर एक एक के साथ जिसने 2 लाख वोट 1.5 लाख वोट लिए यार, 10,000 तो आएंगे ना, तो 10,000 आए तो 10 लाख लोग होते हैं। 10 लाख लोग नहीं, 10 लाख नहीं होते, 10 लाख 1 लाख आए तो 100 मेंबर हैं, 1 करोड़ लोग बनते हैं। इसी तरह सूबाई असम्बलियों को भी शामिल करो, सेनेट को भी शामिल करो। अगर पीटीआई के टिकटों पर जीतने वाले सूबाई असम्बली के मेंबरान तमाम सूबों से, कराची से, सिंध से, पंजाब से, KPK से, बलोचिस्तान से, सूबाई असम्बली के मेंबरान सिर्फ 5-5 हज़ार लोग लेके आ जाएं और कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान मिल के 10-10 हज़ार लोग लेके आ जाएं तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अगले दिन सड़कों पर होंगे। मजाल ये 1 इंच ही आगे नहीं, उसी वक्त इमरान खान को रिहा कर देते। लेकिन इमरान खान की पार्टी में ऐसे लोग हैं, ये इमरान खान का ये जो चौथा दुश्मन है, ये सबसे ख़तरनाक है। और यही वो लोग हैं, ये खुद चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे, पसे पर्दा इमरान खान के दुश्मनों के साथ ये मिले हुए हैं। इस पार्टी में मीर सादक, मीर जाफ़र हैं। तो अब आगे अगर इमरान खान की मंजिल क्या है, ये इमरान खान के दोस्त, 3 बड़े दोस्त और 4 बड़े दुश्मन मैंने आपको बता दिए। ऐसे हालात में इन दोस्तों और इन दुश्मनों के साथ इमरान खान की अगली मंजिल क्या है, तख्त या तख्ता। इस वाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अल्लाह जो चाहता है वो होता है, बंदे की बस की तो बात नहीं। हम दुआ कर सकते हैं, कुछ कोशिश कर सकते हैं, और हम तो कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान अगर आएगा, इमरान खान अगर आएगा तो इन सब को, ये जो दुश्मन हैं, इनका ठिकाना आइंदा। इस पार्टी के अंदर भी जो गद्दार हैं, ख़ास तौर पर इनकी कोई मंजिल नहीं है, इसलिए ये उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, ये निकलना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में भी रहे, हमारी तनख्वाहें मिल रही हैं, हमारी कौमी असम्बली में हैं, जाते हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, बंगले मिले हुए हैं, अयाशियाँ ही अयाशियाँ हैं। तो आइंदा इनको पता है इमरान खान ने इनको आइंदा टिकट नहीं देना। अब यहाँ पर तख्त या तख्ता की जो मैंने बात की, एक बात तो यह है कि जिन दोस्तों का मैंने तज़किरा किया, ये इतना प्रेशर अगर डालने में कामयाब हो जाएं तो सूरत में इमरान खान पर कोई केस नहीं है, इमरान खान एक दिन में बाहर आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये प्रेशर डालने में कामयाब ना हुए तो इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। वैसे अभी भी ये पहले डिमांड कर रहे थे कि हमारी सीटें हमें दो, फिर कहा सीटों से भी नीचे आ गए। इमरान खान पहले कहा हमारी सारी सीटें दो, ये जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है, देखें पहले इनका मुतालबा क्या था, फ़ौरन इमरान खान को रिहा करो, हमारी सीटें हमें, पार्टी की सीटें दो। फिर बाद में क्या कहा कि हमें इमरान खान तक से मुलाकात करवाओ, वो बीमार है, उसका इलाज करवाओ। अब उन्होंने मुलाकातें भी बंद कर दी, इलाज करवाना भी। इमरान खान की अब तो चाहिए ये कि ये सबूत मांगे कि इमरान खान जिंदा भी है या नहीं, उसकी ज़िंदगी का हमें सबूत हो। आप क्या कैसे कह सकते हैं 6 महीने से वो है। अब तरह तरह की इंतई खौफनाक किस्म के वो तजिए भी आते हैं। आप देख रहे हैं कि उसको पार्किंसन की बीमारी है, उसकी ये बीमारी भी हो गई। इमरान खान को और उसकी बीवी को इकट्ठे एक ही बीमारी होती है। मुख्तलिफ सवालात उठते हैं इस वक्त। तो अगर इसकी पार्टी में, इमरान खान की पार्टी में अगर कोई बाशऊर लोग हैं, कुछ हलाल हो रहे हैं, हराम हो, नमक हराम ही है तो नमक हराम का तो कोई इलाज नहीं। जे कोई नमक हलाल इस पार्टी में हैगा है, अगर कोई नमक हलाल है तो उनको ये सवाल उठाना चाहिए, हमें ये साबित करो, हमें कोई सबूत तो दो कि इमरान खान जिंदा है। पता नहीं है जेल में मार के वो भगत सिंह ना कर दिया। भगत सिंह का आप जानते हैं ना, वो पंजाबी था, सिख था, लेकिन आदमी बड़ा, वो भगत सिंह बहुत बड़ा मुजाहिद आदमी था। और पंजाबियों का तो वो फ़ख्र है, मैं तो कहता हूँ पंजाबियों के सर का ताज है वो भगत सिंह। उसको क्या हुआ लाहौर में, और उसकी लाश भी कर दी, तो कहीं इमरान खान के साथ भी तो वो नहीं है। अच्छा, दूसरी आखिर में अब ये मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। बाकी अपने कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा, आप मेरे ख़यालात से एग्री करते हैं या नहीं करते। ये मेरे ज़ाती ख़यालात थे और मैंने आप तक पहुँचा दिए। और ये मैं कश्तियाँ जला के, मेरा नाम तारिक खान है, तो मैं कश्तियाँ जला के ऐसी शरारतें करता हूँ। वरना पाकिस्तान में मेरी तरह के बड़े कम नौजवान होंगे
अच्छा, मुझे कुछ बाबा कहते हैं या कुछ है, यार मैं नौजवान हूँ, मुझे बाबा क्यों कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना चेहरा आपको दिखाऊंगा तो आपको मैं नौजवान ही नज़र आऊँगा, लेकिन मैं अपना मास्क तब उतारूँगा। जो मेरे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले जो दोस्त हैं, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफिज़।